बहुत बहुत शुक्रिया IKSRC का कि इस मौजू पर इजहार ख्याल के लिए मुझे मदऊ किया। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं, ये 2022 की शुरुआत है और हिंदुस्तान में इंसान न जाने कितने दिनों से रह रहा है। बहुत सारे अरसे ऐसे हैं जिनके बारे में हमें मालूम है, और ऐसी भी सदियां गुजरी हैं, ऐसे भी औकात गुजरे हैं लाखों साल की तारीख में, जिनके बारे में हमारे पास कुछ भी लिखित दस्तयाब नहीं है। इन तमाम चीज़ों को समझने की हम एक कोशिश करेंगे इस लेक्चर सीरीज की जानिब से। तो ये जो है हमारा पहला लेक्चर है, ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें हम इस लेक्चर सीरीज को शुरुआत करने से कबल हम एक ओवरव्यू देना ज़रूरी समझते हैं, एक मुख्तसरन खाका हिंदुस्तान की तारीख का, कि हिंदुस्तान में तारीख किस तरह लिखी गई, हिंदुस्तानी तारीख एक किस तरह उसका फ्लो है, किस तरह इवॉल्व की, और साथ ही साथ मुख्तलिफ पहलुओं से हिंदुस्तान का जायजा लेंगे। इन तमाम मौज़ूआत को कवर करने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसके जो मुख्तलिफ लेक्चर्स हैं, ये 10 लेक्चर्स की ये सीरीज है। और इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ अदवार को समझें। जिन नामों का तज़किरा किया गया है उसके अलावा भी चीज़ें आएंगी, लेकिन इन मौज़ूआत के इर्द गिर्द हमारी लेक्चर सीरीज घूमती रहेगी। आज के लेक्चर में, जो कि हमारे लेक्चर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, इन मौज़ूआत को कवर करूंगा, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि हमें हिंदुस्तानी तारीख का मुताला क्यों करना चाहिए, हिंदुस्तान की तारीफ क्या है, हिंदुस्तान का जोग्राफिया क्या है, कदीम हिंदुस्तान की तारीख के माखज़ क्या हैं, हिंदुस्तान की तारीख का मुख्तसर खाका, और एक फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स अप्रोच, गलत तर्ज, इसके बारे में मैं गुफ्तगू करूंगा। और साथ ही साथ इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है, इस सिलसिले में भी गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि हम हिंदुस्तान की तारीख का मुताला क्यों करना है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हम हिंदुस्तान की तारीख का मुताला क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान किस तरह इवॉल्व हुआ, यहाँ लोग ज़माना कदीम में किस तरह से रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, उनका कम्युनिकेशन किस तरह का था, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे तो किस तरह के पहनते थे, और खाना जो बनाते थे वो किस तरह बनाते थे, उनकी इकोनॉमी क्या थी, और उनका उनकी माशरत क्या थी, कौन सी जबान का इस्तेमाल करते थे, किस तरह रहते थे। ये एक क्यूरियोसिटी है जो हर हिंदुस्तानी के जहन में होती है, या हर इंसान के जहन में होती है कि इससे पहले के लोग किस तरह रहते थे। और ये जानना जरूरी भी है कि अगर आप इंसान को समझना चाहते हैं तो इंसानी तारीख का मुताला बहुत जरूरी है। जिस तरह एक इंसान को समझने के लिए उसका पास्ट जानना जरूरी है, उसी तरह इंसानियत को समझने के लिए उसकी तारीख जानना जरूरी है। हम मुसलमान हैं, और जब से इस्लाम है, जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के उम्मती हैं, तब से ही इस मुल्क में मुसलमान रहते आए हैं, एक आम शहरी की हैसियत से भी और काफी अरसे तक हुक्मरान की हैसियत से भी। तो हम जिस समाज में रहते हैं, हमसे पहले का समाज क्या था उसके बारे में भी जानना हमारी जिम्मेदारी है, और इसको जाने बगैर हम समाज का अच्छा फहम कायम नहीं कर सकते हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात जो है वो, अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया, उसके अलावा आपकी फ्रेंड सर्किल है, और मुख्तलिफ फोरम्स हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी है। हर तरफ से जो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, आलमी सतह पर भी और हिंदुस्तानी सतह पर भी। उसमें एक अहम टूल जो है वो हिस्ट्री का है। मुसलमानों को ऐसा दर्शाया जाता है कि मुसलमान भारत में एक आक्रांता की हैसियत से आए, एक विदेशी आक्रांता हैं। इन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, यहाँ की मंदिरों को तोड़ा, यहाँ हिंसा की, नरसंहार किया। इनके यहाँ जो हुकूमतें होती थी वो हमेशा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी, हुकूमत के लिए भाई भाई का कत्ल करता था, और एक दूसरे के खिलाफ जो है हमेशा कुव्वत का इस्तेमाल करता था।
یہ تمام باتیں جو ہے ان کے ذہن میں مسلمان کی تاریخ کے متعلق بھر دی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے سے قبل جو تھا وہ ہندوستان کا سورن یگ تھا، اور یہاں ہر طرح کی سہولیات مہیا تھی، یہاں کی تہذیب عروج پر تھی، اور یہاں کے سنسکار بڑے اچھے تھے، یہاں کے لوگ شانتی پریہ تھے، ان کے اندر اخلاق کے اعلیٰ نمونہ پائے جاتے تھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے پورٹرے کی جا رہی ہیں۔ اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود کی تاریخ کا بھی مطالعہ کریں اور ان کی تاریخ کا بھی مطالعہ کریں۔ ایک اپروچ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پر جو الزام لگایا جا رہا ہے ہم اس الزام کی تردید کریں، ہم دلائل کی روشنی میں اس کا جواب دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود ان کی تاریخ پڑھیں جو ہم پر حملہ کر رہے ہیں، اور ان کی تاریخ سے ثبوت دیں، ان کی تاریخ کا آئینہ ان کو دکھائیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں کا الزام آپ ہم پر لگاتے ہیں حقیقت میں وہ ہمارا خاصہ نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور آپ کو ان چیزوں کو اس طرح سے سمجھنا ہے۔ تو یہ چیز بغیر تاریخ کے مطالعے کے ممکن نہیں ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا کیا اپروچ رہا ہے تو آپ یہ پائیں گے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں، جس کو میڈیول انڈیا کہا جاتا ہے، اس میں اتنی زیادہ کوشش نہیں ہوئی ہندوستانی تاریخ کو سمجھنے کی جتنا کہ دنیا کے دیگر حصوں میں، خاص کر ایران میں، عرب میں، ہسپانیہ تک، مرکزی ایشیا، ان تمام علاقوں میں جو مسلمانوں کا علمی کنٹریبیوشن رہا ہے وہ ہندوستان میں اتنا نہیں پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کی بالکل بھی کوشش نہیں ہوئی ہے، لیکن عام طور پر یہ گوشہ جو ہے کمزور رہا ہے۔ ایک اور چیز تاریخ کو نہ پڑھنے سے کیا ہوتی ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کا تو مطالعہ کرتے ہیں، خلفائے راشدین کے دور کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد بنو امیہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، بنو عباسی، پھر عثمانی، پھر ہندوستان میں آتے ہیں تو دلی سلطنت، اس سے پہلے محمد بن قاسم اور سندھ پہ مسلمانوں کا حملہ، اس کے بعد پھر مغلیہ سلطنت وغیرہ کو تو پڑھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ کے علاوہ دوسری اقوام کی کیا تاریخ رہی ہے اس کا ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بعد کے حکمرانوں کو دور اول کے حکمران سے کمپیئر کرتے ہیں، ان سے مقابلہ شروع کرتے ہیں، اور یہ پاتے ہیں کہ ہماری تاریخ واقعی قتل و غارت سے بھری ہوئی ہے، ہماری تاریخ میں تمام خرابیاں موجود ہیں جس کے بارے میں اسلام نے منع کیا تھا، جس سے، اور ہمارے ہاں صرف برائی ہی برائی ہے، خیر کا پہلو آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو آئیڈیلز ہیں وہ قرآن ہے، سیرت ہے، اور خلفائے راشدین وغیرہ ہیں، تو ان کے کمپیریزن میں ظاہر سی بات ہے کہ جو بعد کے حکمران ہیں وہ اس پیرامیٹرز پر کھڑے نہیں اترتے ہیں۔ اگر آپ خلفائے راشدین کی تاریخ پڑھیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا دور پڑھیں، اس کے بعد بنو امیہ کو پڑھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ واقعی کافی تبدیلی آئی، لیکن آپ ایک سلسلہ الٹ دیں، کسی دوسرے علاقے کی ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، اس کے بعد بنو امیہ کی تاریخ پڑھیں، تو آپ کو لگے گا کہ ہندوستان کی تاریخ کے مقابلے میں، ہندوستان کے کچھ پہلوؤں کی تاریخ کے مقابلے میں وہ تو بہت بہترین تھی۔ تو یہ ایک نظریہ جو انسان کا قائم ہوتا ہے، وہ کیا چیز پڑھتا ہے، کیا چیز سنتا ہے، اس کی بنیاد پر اس کا نظریہ قائم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہمارے مطالعہ نہ کرنے کا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک اور چیز جو اکثر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، صحیح اور غلط میں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ تاریخ کا مطالعہ ہم کو اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ جتنے لوگوں نے بھی تاریخ کو پڑھا ہے، اور جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں جنہوں نے ہندوستانی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور ہندوستانی تاریخ پہ انہوں نے لکھا ہے، چاہے وہ کولونیلسٹ ہوں یا لیفٹسٹ ہوں، سیکولر ہوں، نیشنلسٹ ہوں، ان تمام لوگوں نے تاریخ کے ساتھ ساتھ پروپیگینڈا کرنے کی بھی کوشش کی، اور اپنی جو ان کی آئیڈیولوجیز ہیں ان کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کا جو اپروچ رہا ہے وہ حق کی بنیاد پر نہیں رہا ہے، بلکہ انہوں نے تاریخ کے ساتھ ساتھ کافی پروپیگنڈا بھی کیا ہے۔ تو آپ کو ان فالس نیریٹو کو چیلنج کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو سچائی ہے اس کو سامنے میں رکھنا ہے۔
اب ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے قبل ہم یہ جاننا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا آخر نام کیا ہے، اور یہ نام کب پڑا، اور اس نام سے کیا مراد ہے۔ تو ہندوستان کی جو تاریخ میں سب سے پہلے جو لکھت چیزیں ملتی ہے، لکھی ہوئی چیز ملتی ہے، جو میسوپوٹامیہ کے انسکرپشنز میں جو نام ملتا ہے ہندوستان کا یا انڈس ویلی سیولائزیشن کا، وہ میلوہا تھا۔ ایک نام اور ہے آریہ ورت۔ تو آریہ ورت جو ہے اس کا روٹ ویدک ہے، اور آریہ جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد ویدک دور میں جن علاقوں میں اپنی حکومت قائم کی اس کو آریہ ورت کہا جاتا ہے۔ آریہ ورت کا کیا علاقہ تھا، کتنے بڑے علاقے پر آریوں کی حکومت قائم تھی، اس میں اختلاف ہے۔ اب اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یلو کلر کی لائن ہے، یلو کلر کا جو دائرہ ہے، اس میں جو ایریا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی یہ ایریا جو ہے وہ آریہ ورت کہا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کو گجرات سے لے کر بنگال تک بھی بتاتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ شمالی ہند کا ہی علاقہ ہے، اس میں جنوبی ہند شامل نہیں ہے۔ ایک نام جو ہے وہ ہندوستان آتا ہے۔ ہندوستان جو نام ہے وہ سب سے پہلی بار جو یہ نام ہے وہ فارسیوں کا دیا ہوا ہے۔ جو ہخامنشی سلطنت تھی، جو 6 صدی قبل مسیح میں جو حکومت قائم ہوئی، جس کو سائرس دا گریٹ نے قائم کیا تھا، تو ان کے بعد کے جو حکمران تھے ان کی حکومت اس علاقے میں تھی۔ تو یہ جو ندی ہے انڈس، اس کو وہ لوگ ہندو ندی کہتے تھے، جن کو ہم لوگ سندھو ندی کہتے ہیں۔ تو سندھو کو فارسی لوگ ہندو کہتے تھے، اور اس علاقے کو انہوں نے ہندوستان کا نام دیا۔ تو دریائے سندھ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کا نام ہندوستان دیا گیا۔ دھیرے دھیرے یہ علاقہ جو ہے، یہ نام ہندوستان نام ایوالو ہوتا رہا، اور اس کی ارتقا اس طرح سے ہوئی کہ میڈیول پیریڈ میں بھی، ارلی میڈیول پیریڈ میں یہ پورے شمالی ہندوستان کے لیے، شمالی ہند کے لیے یہ نام استعمال ہونے لگا۔ تو نرمدا اور مہاندی سے اتر کا جو علاقہ ہے اس کو آپ ارلی میڈیول پیریڈ کا ہندوستان کہہ سکتے ہیں، لیکن مغلیہ دور میں پورا جو سب کانٹیننٹ ہے اس کو ہندوستان کہا جانے لگا۔ ایک اور نام انڈیا کا ہے، جو سکندر اعظم کا جو حملہ ہوا تھا دریائے جہلم اور راوی تک وہ آئے تھے، تو ان کا جو حملہ ہوا تھا تو اس علاقے میں ہوا تھا۔ اس سے قبل بھی جو یونانی لوگ تھے، یونانیوں نے ایرانیوں سے نام ہند کو، انہوں نے ہندو ندی کو انہوں نے انڈس کہنا شروع کیا، اور اس سے لفظ انڈیا آیا ہے۔ اور یہی انڈیا نام جو ہے انگریزوں نے بھی اور دیگر یوروپینز نے بھی استعمال کیا۔ ہند کا جو نام ہے وہ عربوں کا نام ہے، انہوں نے بھی فارسیوں سے یہ نام لیا۔ اور عربوں کی تجارت جو تھی، اگر آپ دیکھیں گے تو گجرات میں، دکن میں اور جنوبی ہند میں باضابطہ ان کی تجارت تھی، تو ان علاقوں میں وہ تجارت کیا کرتے تھے، تو ان علاقوں کو بھی وہ ہند کہتے تھے۔ تو ہند سے بھی جو ہے پورا ہندوستان مراد ہے۔ بھارت ورش جو ہے، بھارت ورش کا بھی جو نام ہے وہ ہندوؤں کی مذہبی کتب، دھارمک گرنتھ ہیں، ان سے لیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ بھارت کا نام کس بھرت کے نام پر ہے، اور کئی اقوال ہیں۔ بہرحال اس کی جو اوریجن ہے وہ ہندو ریلیجس ٹیکسٹ میں ہے، اور دور جدید میں ہمارے دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ نام ایڈاپٹ کیا گیا۔ اب ان تمام بحثوں کو سننے کے بعد ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ہندوستان کی تعریف کیا ہے۔ تو ہندوستان کی جو تعریف ہے، اگر ہم مذہبی بنیاد پر، ثقافتی بنیاد پر، لسانی بنیاد پر کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ نہ تو ایک مذہب کے ماننے والے لوگ کبھی ہندوستان میں رہے ہیں، نہ ہی ایک کلچر رہا ہے ہندوستان کا، نہ ہی ایک زبان بولی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم ہندوستان کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو سب سے آسان ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوب میں سمندر، اور شمال میں ہمالیہ کا پہاڑ، پچھم کی جانب دریائے سندھ کچھ لوگ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہندو کش کی پہاڑیاں کہتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہندو کش کی پہاڑی اور بلوچستان کا علاقہ
یہ جو ہے سمجھیے کہ یہ باؤنڈری ہوا، اور دریائے سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر انڈین سب کانٹیننٹ میں شامل ہے۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں ابھی، تو انڈیا سے مراد انڈین سب کانٹیننٹ ہے، نہ کہ صرف ہندوستان ہے۔ انڈین سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ نیپال کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ شامل ہے۔ تو اس کو اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ نارتھ میں ہمالیہ، ویسٹ میں ہندو کش کی پہاڑیاں، اور ہندو کش جو ہے وہ ایران، ہندوستان اور سینٹرل ایشیا تینوں میں کامن ہے۔ افغانستان کا جو علاقہ ہے، اس کے علاوہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہ ہندوستان اور ایران کی سرحد ہے۔ پورب میں گارو کھاسی کی پہاڑیاں ہیں، یہ ہندوستان کی ایک جغرافی کے طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے جو مختلف علاقے ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، شمالی ہند کو ہندوستان کہا جاتا تھا۔ شمالی ہند کا جو علاقہ ہے، نرمدا ندی اور مہاندی ان دونوں سے اوپر کا علاقہ جو ہوا، اس کو شمالی ہند کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو اس کے نیچے کا علاقہ ہوا، اس کو جزیرہ نمایاں ہند یا پیننسولر انڈیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو ایریا ہے، انڈین پیننسولا ہے۔ پیننسولا اس کو کہتے ہیں جو 3 جانب سے سمندر سے گھرا ہو۔ تو یہ علاقہ جو ہے 3 جانب سے سمندر سے گھرا ہے۔ اس کو بھی 2 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، نرمدا سے نیچے کے علاقے کو۔ یہ جو علاقہ ہے، یہ علاقہ دکن کہلاتا ہے، اور یہ دکن کا جو علاقہ ہے، پورب میں نیلور سے لے کر کے منگلور تک ایک لائن کھینچی جائے تو اس کے نیچے کا علاقہ جو ہے جنوب بعید کہہ سکتے ہیں، ڈیپ ساؤتھ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ علاقہ جو ہے ڈیپ ساؤتھ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور اس کو دکن کہہ سکتے ہیں۔ ڈیپ ساؤتھ کی خاصیت یہ رہی ہے کہ یہاں تمل، ہمیشہ سے تمل بولی جاتی ہے، اور ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہمیشہ سے الگ رہا ہے، اور نارتھ کے کنٹرول میں بہت کم ایسا موقع آیا ہے جب نارتھ کے کنٹرول میں رہے ہوں۔ اس لیکچر سیریز میں اس کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اینشینٹ انڈیا میں تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ جنوب بعید تک ہندوستان کا کوئی حکمران پہنچا ہو، لیکن پہلی بار علاؤدین خلجی کے وقت میں ایسا ہوا تھا کہ ہندوستان کے بالکل جنوبی حصے تک علاؤدین خلجی کا ایک کمانڈر تھا جس کا نام ملک کافور تھا۔ ملک کافور جو ہے وہ سمجھیے کہ تمل ناڈو کے آخری سرے تک پہنچا تھا۔ اس سے قبل کوئی بھی کمانڈر پورے جنوبی ہند کو قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ تو یہ علاقہ بہت کم ایسا رہا ہے کہ شمالی ہند کے قبضے میں رہا ہو۔ تو یہ جو ہے وہ جنوب بعید کہہ سکتے ہیں، سدور دکشن جس کو کہا جاتا ہے ہندی میں۔ جغرافی پہ تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہندوستان کی جغرافی اگر دیکھی جائے تو اتر میں ہمالیہ ہے، اور یہ علاقہ پامیر کی پہاڑی ہے۔ اس کے بعد افغانستان کا جو علاقہ ہے وہ ہندوکش کی پہاڑی ہے، اور یہ بلوچستان کا پٹھار ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے دریائے سندھ کا میدانی علاقہ ہے، اور یہ گنگا کا میدانی علاقہ ہے، اور پھر یہ جو ہے راجستھان میں جو ہے تھار کا ریگستان ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نرمدا ندی ہے۔ نرمدا سے اوپر جو ہے وندھیا کی پہاڑی ہے، اور نرمدا سے نیچے ستپورا کی پہاڑی ہے، اور دونوں کے بیچ میں نرمدا بہتی ہے، اور اس سے نیچے جو ہے دکن کا علاقہ ہے۔ دکن کا ایک پٹھار ہے، اس کے دونوں جانب ویسٹرن گھاٹ یعنی پشچمی گھاٹ اور ایسٹرن گھاٹ ہے، اور دونوں جہاں پر ملتے ہیں اس کے دکن میں جو علاقہ ہے وہ جنوب بعید کا علاقہ ہے۔ دائیں جانب بھی اسی کو سمجھایا گیا ہے۔ اب اگر ہم جغرافی کو اس طرح سے سمجھیں کہ زمانہ قدیم میں کمیونیکیشن کا کیا ذریعہ تھا، ذریعہ جو ابلاغ کا ذریعہ تھا وہ کیا تھا، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جو آسانی ہوتی تھی وہ ندیوں کے ذریعے سے۔ ایک ندیوں کا سموہ جو ہے، ندیوں کا گروپ ہے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دریائے سندھ، انڈس ریور اینڈ اٹس ٹریبیوٹری ریور، جس میں 5 ندیاں ہیں: ستلج، بیاس، راوی، چناب، جھیلم، اور اس کے علاوہ کچھ ندیاں جو ہے پچھم میں افغانستان اور پختونخوا کے علاقے سے آ کر کے دریائے سندھ میں ملتی ہیں۔ تو یہ ندی کا پہلا سموہ ہے، اور دوسرا سموہ جو ہے وہ گنگا جمنا کا ہے۔ تو گنگا اور جمنا جو ہے الہ آباد کے قریب آ کر کے ملتی ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے بہار سے ہو کر کے بنگال میں داخل ہوتی ہے۔ تو زمانہ قدیم میں ندیوں کے ذریعے
ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جاتے تھے، سامان ڈھو کر کے لے جاتے تھے۔ اب اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں آخر یہ اہم کیوں ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ میدانی علاقے میں کمیونیکیشن آسان تھا، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکتے تھے، لیکن پٹھار میں اور پہاڑی علاقوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کافی مشکل تھا، حملہ کرنا بھی کافی مشکل تھا۔ اب کسی کو اگر گنگا کے میدان پہ کنٹرول رکھنا ہو تو وہ کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پہ رہے گا، ایسی جگہ سے رول کرے گا جہاں ندیوں کے ذریعے سے ہر جگہ پہنچا جا سکتا ہو۔ تو آپ اس میں دیکھیں گے گنگا اور جمنا جہاں پہ ملتی ہے وہ علاقہ الہ آباد سنگم کا علاقہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اسی راستے میں بنارس کا شہر ہے، بنارس کے بعد پٹنہ، تو یہ تین بہت اہم شہر ہیں تاریخی اعتبار سے۔ پٹنہ کی خاصیت یہ ہے کہ پٹنہ جو ہے پورے گنگا کے بالکل بیچوں بیچ میں، اگر آپ ناردرن اور ویسٹرن یو پی سے لے کر کے بنگلہ دیش تک کور کریں تو پٹنہ کی جو حیثیت ہے، بہار کی جو حیثیت ہے، بالکل مرکزی ہے۔ اور یہ جو علاقہ ہے جہاں پر میرا کرسر ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بآسانی مختلف ندیوں کے ذریعے سے لوگ الگ الگ علاقوں پر کنٹرول کر سکتے تھے۔ تو جس حکومت کو گنگا کے جو میدان ہے اس پہ اپنا اقتدار رکھنا ہو تو اسی علاقے سے حکومت کرے گی، جس میں بنارس، الہ آباد، پٹنہ ہو۔ تو تاریخی طور پر جو سب سے اہم شہر اس دور کا رہا ہے وہ پاٹلی پتر رہا ہے، اس کی یہی وجہ رہی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی ایسا حکمران ہے، اس کا ویژن ایسا ہے کہ وہ ایک ساتھ گنگا کے میدان پہ بھی کنٹرول رکھنا چاہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ دریائے سندھ اور گجرات وغیرہ کے علاقے پر بھی کنٹرول رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے پاس جو کمیونیکیشن ہے اس کا سادھن وہ ندیاں ہیں۔ تو وہ کیا کرے گا، وہ ایک ایسا علاقہ چنے گا جہاں سے دونوں علاقوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے گنگا سے بھی پیچھے کی جو ندی ہے وہ جمنا ہے، اور ادھر جو سب سے پہلی ندی ہے وہ ستلج ہے۔ یہ جو اراولی کی پہاڑی ہے تو اس میدان سے سیدھے سندھ کے میدان میں جانا ممکن نہیں ہے، یہاں پر ریگستان ہے، پہاڑیاں ہیں، کراس کرنا کافی مشکل ہے۔ لیکن گنگا اور جمنا اور ستلج کے بیچ کا جو علاقہ ہے اس پر کوئی حکمران وہاں سے حکمران کنٹرول کر سکتا ہے، تو بیک وقت آپ کو سندھ اور گنگا دونوں کے میدان پہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میڈیول انڈیا میں، دور متوسط میں دلی سے حکمرانی کیوں کی، کیونکہ ان کو دونوں علاقے کو کنٹرول کرنا تھا۔ لیکن اینشینٹ انڈیا میں مینلی ان کا جو فوکس ایریا تھا وہ گنگا کا میدان تھا، تو گنگا کے میدان کو کنٹرول کرنے کے لیے پٹنہ بیسٹ جگہ ہے۔ ساتھ ہی میں یہ کلیریفائی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو حکومتیں قائم ہوئی انہوں نے صرف گنگا کے میدانوں تک ہی حکومت کی، لیکن ان کے حکومت کی شروعات اسی طرح ہوئی تھی۔ اب ہندوستان کے جغرافیہ سمجھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہندوستان میں تاریخ جو ہے وہ کس طرح لکھا گیا، ہندوستان میں ہسٹری رائٹنگ کی کیا صورتحال رہی۔ اگر ہم اینشینٹ انڈیا کی بات کریں، مسلمانوں کے آنے سے قبل کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مختلف موضوعات پر کافی ریسرچ ہوا، اور ہندوستانی لوگ کئی علوم میں آگے تھے، جس میں میڈیسن، میتھمیٹکس، اس کے علاوہ لٹریچر، ان سب علوم میں آگے تھے، لیکن ان کے ہاں جو تاریخ کا سینس تھا وہ تھوڑا کمزور تھا، اور وہ چیزوں کو اس طرح چھان پھٹک کر لکھنے کے عادی نہیں تھے، اس طرح سے چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے عادی نہیں تھے جو چیز ہمیں یونانیوں کے ہاں ملتی ہے اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے ہاں ملتی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کے آنے سے قبل کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی ہے جس کا موضوع صرف اور صرف تاریخ رہا ہو۔ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جس کی حیثیت مذہبی ہے، اور اس میں بہت سارے راجوں مہاراجوں کا تذکرہ ہے، لیکن وہ مکمل تاریخی کتب نہیں کہی جا سکتی ہیں۔ اس میں تاریخ کی بھی کچھ باتیں شامل ہے، اس میں بہت ساری باتیں ایمانیات، ان کے ایمانیات کی باتیں شامل ہے، مائتھولوجی بھی ہے، بہت ساری دیگر علوم کی باتیں بھی ہے جو ایک ساتھ یکجا کر دی گئی ہیں۔ تو مستقل طور پر تاریخ کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس پہ اینشینٹ انڈیا میں زیادہ کام ہوا ہو، لیکن پھر بھی کچھ کام ضرور ہوا ہے۔ ہندوستان کے مقابلے میں یونانی لوگوں کے ہاں، یا چین کے لوگوں میں، یا پھر عربوں کے ہاں اپنی تاریخ کو سنجو کے رکھنے کا
ज्यादा बेहतर रिवाज था। अब एंशियंट इंडिया से आगे बढ़ते हैं मेडिएवल इंडिया की तरफ, तो हम ये पाते हैं कि तारीख लिखने की इब्तदा तो हो गई थी। बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं, जिसमें आप देखें काजी मिनहाज सिराज की तबकात नासरी है, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही है। ये दो दिल्ली सल्तनत की मशहूर किताब है। उसके बाद मुगलिया दौर की भी बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें बदायूनी है, तारीख फरिश्ता है, और भी कई सारी कुतुब हैं। ये सब मीडिएवल इंडिया में बाकायदा हिस्ट्री को लिखा गया। लेकिन इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि अक्सर इन लोगों ने इस्लामी तारीख लिखी, और साथ ही साथ हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की कंटेम्पररी हिस्ट्री है उसको लिखने की कोशिश की। जैसे मुसलमानों ने जब हमला किया तो उस वक्त हिंदुस्तान की क्या सूरत हाल थी, यहाँ कितने राजे महाराजे थे, ये सब चीजें तो लिखा। लेकिन बाकायदा तारीख को छान फटक करके एक जगह लिखने का काम मुसलमानों के दौर में भी काफी अच्छे से नहीं हुआ, और इस पे बहुत कम काम हुआ। लेकिन इसके मुकाबले में जब हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो उसमें बाकायदा काम शुरू हुआ। कहा यह जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1757 में पलासी की लड़ाई में बंगाल के हुक्मरान सिराजुद्दौला को शिकस्त दी, तो उसके बाद एक दौर शुरू हुआ जिसमें बाकायदा ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान के लोगों पर रूल किया। अब जब उन्होंने यहाँ पे हुकूमत शुरू की तो उनको काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि इससे कबल जिस माशरे से वो आए थे उससे काफी मुख्तलिफ माशरा था। यहाँ उनको इंसाफ कायम करना है अगर, या फिर यहाँ रूल करना है, बहुत सारे मसाइल पेश आए। तो उनके यहाँ एक ट्रेंड डेवलप हुआ कि हम क्यों ना हिंदुस्तान के माशरे के बारे में, यहाँ की तारीख के बारे में जानने की कोशिश करें। वो जो कोशिश हुई वो ओरिएंटलिज्म की एक शक्ल थी, और ये कोशिशें सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कलकत्ता में हुई, क्योंकि वहीं से उनकी हुकूमत थी। और यहाँ से उन्होंने तारीख की बहुत सारी कुतुब को कलेक्ट किया, हिंदू मजहब की बहुत सारी किताबों को कलेक्ट किया। 18वीं सदी के आखिर में कई राइटर्स ऐसे हुए जिन्होंने संस्कृत का मुताला किया, और उसके बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे कि यूरोपीय जबान और हिंदुस्तानी जबान जो संस्कृत है वो एक रूट से वो जाकर के मिलती है। 19वीं सदी में भी कई कई सारे मुसन्निफीन हुए, जिसमें सबसे मशहूर जो है सबसे मशहूर मैक्स मुलर हैं। मैक्स मुलर ने हिंदुस्तान की कई किताबों को का तर्जुमा अंग्रेजी जबान में और यूरोपियन जबान में किया, और उन्होंने ही जो है बहुत सारी थ्योरीज दी, जिसमें आर्यंस की थ्योरी भी जो है उन्हीं की तरफ वाबस्ता है। उन्होंने 50 वॉल्यूम में एक मतलब तर्जुमा किया किताबों का, हिंदुस्तानी किताबों का, जिसको सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जिसमें हिंदुस्तानी किताब के अलावा भी दूस, दूसरी किताबें हैं, लेकिन मेनली हिंदू मजहब की किताब या फिर हिंदुस्तान की तारीख की किताब। और भी कई लोग हुए जिन्होंने अलग अलग मौजूआत पे रिसर्च किया। लेकिन सबसे पहली जो बाकायदा तारीख लिखी गई है वो एक ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट थे जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ। उन्होंने सबसे पहली किताब हिंदुस्तान की तारीख पे लिखी, जो 1904 में लिखी गई। हिंदुस्तान की तारीख पे नहीं बल्कि एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री पे लिखी, यानी मुसलमानों के आने से कबल हिंदुस्तान की तारीख क्या थी। वो सबसे पहली किताब 1904 में पब्लिश हुई। उससे कबल जो है पूरी तारीख संभाल लीजिए, कोई एक ऐसी किताब नहीं मिलेगी जिसमें हिंदुस्तान की तारीख का मुकम्मल अहाता किया गया हो मुसलमानों के आने से कबल। दौर कदीम में भी जो अगर बात की जाए तो जो मुसन्निफीन रहे हैं उन्होंने हिंदुस्तान के हालात पर लिखा है, जिसमें बहुत सारे यूनानी मुसन्निफीन हैं, बहुत सारे अरब, ईरानी और चाइनीज लोग हैं, उन्होंने भी हिंदुस्तान के ऊपर लिखा है, जिसको सोर्सेज के तौर पर तो कहा जा सकता है लेकिन कोई तारीख की किताब नहीं कहा जा सकता। अब हम आते हैं कि जो हिंदुस्तान की तारीख है उसका क्या सोर्स है, यानी उसके माखज क्या है। हिंदुस्तान के तारीख का जो माखज है वो मैंने जैसे पहले ही तज़किरा किया कि उस दौर में कोई बाकायदा तारीख की किताब उस सेंस में नहीं लिखी गई जिसको आज हम हिस्ट्री कहते हैं। हिंदुस्तान के पास बहुत सारा लिटरेचर था, जिसमें रामायण, महाभारत, वेद, पुराण और भी कई सारी कुतुब थी, लेकिन हिस्ट्री की कोई किताब नहीं थी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ किस तरह से हिस्ट्री कलेक्ट की गई, तो वो किस तरह से की गई, उसका क्या सोर्स है। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है।
آرکیولوجیکل سورس میں کیا ہوتا ہے کہ کھدائی ہوتی ہے کسی علاقے کی اور وہاں کیا نکلتا ہے، پھر اس کے بعد بہت ساری سائنٹیفک ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زمانے کا تھا. اس کا ایک اپنا ایک الگ اصول ہے، طریقہ ہے، جس کی بنیاد پر یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوا ہوگا. کسی مندر میں کچھ ملا، کسی جگہ کھدائی میں کچھ جانوروں کے اوشیش ملے، کچھ انسانوں کی ہڈیاں ملی. ان تمام چیزوں کو کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے. کسی ایک جگہ پر کچھ ایسی چیزیں مل گئی تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں شہر آباد تھا. کسی جگہ بہت زیادہ ہڈیاں ایک ساتھ مل گئی تو اس کا الگ مطلب ہوتا ہے. تو ایک باضابطہ فیلڈ آف اسٹڈی ہے آرکیولوجی، جس کے ذریعے سے تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے. دوسرا جو سورس ہے وہ نیومسمیٹک کہا جاتا ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. زمانہ قدیم میں کیا ہوتا تھا، آج کی طرح بینک بھی نہیں ہوتے تھے، اور اب تو ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے کہ آپ یو پی آئی کے ذریعے سے یا پھر ڈیجیٹل بینکنگ کے ذریعے سے آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. پہلے تو نہ تو نوٹ ہوتے تھے اور نہ ہی آن لائن چیزیں ہوتی تھی. پہلے جو تھے سکے تھے. اب سکے جو تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ گھڑے میں بند کر کے اس کو دفن کر دیتے تھے مشکل وقتوں کے لیے. اس کے بعد کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ گم ہو جایا کرتے تھے کہ کہاں چلا گیا. لیکن بہت ساری کھدائی ہوئی ہے جس میں پتہ چلا ایک ہی جگہ پر کافی کافی سکہ جو ہے ملا ہے. اس کے بعد ایک فیلڈ ہے اس کے مطالعے کی جس کو نیومسمیٹکس کہا جاتا ہے. اس میں باضابطہ سکوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اس میں یہ پتہ چلتا ہے یہ کس دور کے سکے تھے، ہندوستان کے سکے تھے یا باہر کے سکے تھے. تو اس سے جو کچھ چیزیں پتہ چلی ہے وہ یہ پتہ چلی ہے کہ ہندوستانی جو سکے تھے وہ مورج دور کے یا اس کے بعد کے ہی سکے ہیں. مورج سے قبل کے سکے ابھی تک دریافت نہیں ہوئے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جو تجارت کی شکل تھی وہ اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا، نہ کہ کرنسی کا تبادلہ، جس کو غالباً بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے کہ آپ چاول دے کر کے گیہوں لے لیں، گیہوں دے کر کے چاول لے لیں. اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں. مورج کے زمانے کے سکے ملے ہیں، اس کے بعد کشان کے دور کے سکے ملے ہیں، پھر گپتا کے دور کے سکے ملے ہیں. اس کے علاوہ رومن سکے جس کو دینار کہا جاتا تھا وہ ملے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہندوستان میں یہ سب ملے ہیں. اس کے بعد جو سورس ہے وہ انسکرپشنز کا، ایپیگرافک سورسز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کہیں پہ کھدائی کر رہے ہوں یا کسی مونیومنٹس میں آپ کو بہت پرانی لکھی ہوئی چیز مل جائے، اس کا ایک مطالعے کا اس کا ایک الگ فیلڈ ہوتا ہے. یہ سب آرکیولوجی کے ہی انڈر میں ہے، لیکن اس کو لوگ ڈیکوڈ کرتے ہیں، ڈیسائفر کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد کسی کنکلوژن میں پہنچتے ہیں. اگر ہندوستان کی تاریخ میں دیکھا جائے کہ ایپیگرافک سورسز کیا کیا ہیں، انسکرپشنز کہاں کہاں سے ملے ہیں، تو سب سے پہلا جو ملتا ہے وہ انڈس ویلی سیولائزیشن کے دور کا. اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ملی ہیں، لیکن آج تک ماہرین آثار قدیمہ اس کو پڑھنے میں ناکام رہے ہیں. بہت ساری تھیوریز اس پہ دی گئی ہے کہ کس طرح سے لکھا جاتا تھا. انشاءاللہ وہ سب اگلے سیشنز میں یہ سب چیزیں آئیں گی، لیکن ابھی تک اس کو پڑھنے میں ناکام رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں اس میں ملی ہے. وہ جو ماہرین ہیں اس فیلڈ کے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دور میں دائیں سے بائیں طرف لکھا جاتا تھا، اور چیزوں کو مطلب پکٹوگرافیکل فارم میں لکھا جاتا تھا. کمپلیٹ پکٹوگرافیکل تو نہیں، لیکن سمبولک فارم کہہ سکتے ہیں، اس میں لکھا جاتا تھا. یہ سب چیزیں ابھی تک لوگوں نے قیاس کیا ہے، لیکن ابھی تک اس کو پڑھا نہیں جا سکا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں میسوپوٹامین جو انسکرپشنز ہے اس کو پڑھنے میں لوگ ناکامیاب ہوئے ہیں. انڈس ویلی سیولائزیشن کے بعد تعجب کی بات ہے کہ اشوکا سے پہلے کے کوئی بھی انسکرپشن دستیاب نہیں ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ 2000 قبل مسیح سے لے کر کے 250 قبل مسیح تک یا 300 قبل مسیح تک، یہ 1600-1700 سال کا جو عرصہ ہے، اس کے کوئی بھی جو انسکرپشنز ہیں وہ ابھی تک دریافت نہیں ہوئے جتنی کھدائی ہوئی ہے. تو اس کی بنیاد پر اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کئی سارے قیاس کیے ہیں. اس میں یہ ہے کہ چیزیں اورلی ٹرانسمٹ ہوتی تھی یا پھر ایسی چیزوں پہ لکھا جاتا تھا جو آسانی سے مٹ جایا کرتے تھے، جیسے پیڑ کے پتوں پر، چھالوں پر، ان سب چیزوں پر. لیکن اس کے بعد اشوک وغیرہ کے دور میں پتھروں پر چیزوں کو لکھا جانے لگا، تو پتھر پر باضابطہ اشوک کے انسکرپشنز ملتے ہیں، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں انسکرپشنز ملتے ہیں. چمڑے پر بھی جو ہے لکھی ہوئی چیزیں ملتی ہے.
اور دلچسپی کی بات ہے کہ انڈین انسکرپشنز اس دور کے، خاص طور سے جس کو بدھسٹ دور کہا جاتا ہے، اس کے جو انسکرپشنز ہیں انڈیا میں کم ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ ساتھ سری لنکا اور سینٹرل ایشیا میں کافی زیادہ ہیں۔ انڈین انسکرپشنز جو ہے پرشیا میں بھی مطلب ہے، اور نارتھ ویسٹ میں بھی انسکرپشنز ہیں۔ اور اگر اشوکا کے دور کے انسکرپشنز کی صرف بات کی جائے تو میں بتا دوں کہ اس دور میں سنسکرت کا کوئی انسکرپشن ہمیں نہیں ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اشوک نے بدھ مذہب قبول کر لیا تھا اور اس وقت کی زبان پراکرت تھی، تو اس وجہ سے اس نے سنسکرت کو نہیں اختیار کیا۔ ہندوستان جو مین لینڈ انڈیا ہے اس میں اس کے انسکرپشن پراکرت میں ملتے ہیں، اور ابھی کا جو پاکستان اور افغانستان کا علاقہ ہے اس میں پراکرت میں کے علاوہ بھی دیگر زبانوں میں ہے، جس میں یونانی زبان میں ہے، اور ارامائک زبان جو سیریا کی زبان تھی اس میں بھی ہیں، اور جو خروشتی جو اسکرپٹ جس کو کہا جاتا ہے اس میں ملتے ہیں۔ یعنی نارتھ ویسٹ انڈیا میں اس وقت میں بھی دائیں سے بائیں جانب لکھنے کا رواج تھا۔ یہ اشوک کے دور کے انسکرپشنز کی بات ہے۔ اچھا، یہ تو ایپیگرافک سورس ہو گیا۔ لٹریری سورس میں جو ہے وہ اینشینٹ انڈیا کو کے جو لٹریری سورس ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک کور انڈین سورس اور ایک فورن سورس۔ انڈین سورس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو مذہب کی مذہبی کتابیں جس میں قرآن ہیں مینلی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ بدھسٹ لٹریچر جو کہ سری لنکا میں، اور بہت سارے انسکرپشن سینٹرل ایشیا میں ملتے ہیں، جین مذہب کی کتابیں ہیں۔ تو یہ سب کتابیں جو ہے وہ لٹریری سورس ہیں، لیکن وہ ہسٹری کی بک نہیں ہے، لیکن ان سے چیزوں کو اخذ کیا جاتا ہے۔ باضابطہ ایک فیلڈ ہے کہ اس دور کی زبان کیا تھی، اس دور کی اسکرپٹ کیا تھی۔ ان سب چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہسٹورین ایک کنکلوژن پر پہنچتے ہیں۔ کوئی چیز اس وقت کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے نہیں، جیسے مغلیہ دور کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اورنگزیب وہ 1657-58 کے آس پاس اس نے جو ہے حکومت شروع کی، اور 1707 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس طرح سے اینشینٹ انڈیا کے بارے میں اس طرح سے چیزیں بالکل کلیئر کٹ نہیں ملتی ہیں۔ کتنے بڑے حصے پر کس نے حکومت کی، اکبر کی حکومت جیسے آپ کو پتا ہے کہ کب کیا تھی، کب اس کی فوجی مہم کہاں ہوئی، یہ تمام چیزیں اینشینٹ انڈیا میں اس طرح کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہیں۔ کافی مشقت کے بعد ہسٹورین چیزوں کو کلیکٹ کر کے آپ کے لیے ہسٹری لکھتے ہیں، تو سمجھیے کہ کافی مہارت کا کام ہے یہ۔ اچھا، یہ انڈین سورسز کے علاوہ جو فورن سورس ہے وہ کافی اہم ہے۔ میں نے پچھلی سلائیڈ میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ فورن سورسز میں جو یونانی سورس ہے اس میں سکندر اعظم کا جب حملہ ہوا تھا اس کے بعد بہت بڑی یونانی حکومت قائم ہوئی تھی، تو اس میں دو حکومت کافی مشہور ہے، سیلیوکس کی حکومت اور دوسرا ٹولمی کی حکومت۔ شام کی حکومت تھی اور مصر کی حکومت تھی۔ تو یونان اور مصر ایک حکومت تھی، اور شام اور اس کے علاوہ پیچھے کا جو حصہ تھا جو سمجھیے کہ نارتھ ویسٹ انڈیا تک وہ پھیلی ہوئی تھی، وہاں کا جو ایک ایمبیسڈر تھا میگستھنیز، اس نے وہ چندر گپت مورج کے دربار میں ایک ایمبیسڈر کی حیثیت سے آیا تھا ہندوستان میں۔ اس کے بعد یہاں سے جب واپس گیا تو اس نے ایک کتاب لکھی جس کو انڈیکا کہا جاتا ہے، میگستھنیز کی انڈیکا کافی مشہور کتاب ہے۔ اس نے ہندوستان کے بارے میں لکھا، اور اس وقت میں جو اس نے جو لکھا سونڈرو کوٹوس نام کا تذکرہ کیا۔ جب برٹش لوگوں نے دونوں سورسز کا کمپیریزن اسٹارٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں بھی چندر گپت نام کے راجا کا تذکرہ ہے ان کی کتابوں میں، اور ویسٹرن ورلڈ کی کتابوں میں سونڈرو کوٹوس ہے، تو انہوں نے دونوں کو ملایا اور کہا کہ دونوں ایک ہی راجا ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری اس کے پیچھے دلائل ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ الیگزینڈر کا جو حملہ تھا نارتھ ویسٹ انڈیا کے کچھ حصوں پر، اس کے کنٹمپورری چندر گپت کو مانا جا سکتا ہے۔ تو اس کے جانے کے 2 سال بعد یہاں حکومت قائم ہوئی۔ تو اس طرح سے ہندوستان کی جو تاریخ تھی اس کو ایک مطلب تاریخ دی گئی کہ ڈیٹ دی گئی کہ 322 کے آس پاس جو ہے 325 سے 22 اس پیریڈ میں الیگزینڈر یہاں تھا اور چلا گیا۔ اس کے بعد چندر گپت کا دور آیا۔ تو انڈین ہسٹری میں چندر گپت کو اس لیے بھی اہمیت بہت زیادہ حاصل ہے کیونکہ یونانی کتابوں میں اس کے بارے میں بہت زیادہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یونانی کے علاوہ جو بدھسٹ اسکالرس ہیں انہوں نے بھی لکھا۔ ہوئن سانگ کے بارے میں، پاہیان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ لوگ ہندوستان آئے اور ہندوستان سے واپس جا کر کے انہوں نے ہندوستان کے بارے میں لکھا۔
اور مسلمانوں کے دور میں بھی بہت سارے نام ملتے ہیں، جس میں البیرونی کا نام بہت اہم ہے۔ البیرونی کے علاوہ مسعودی، ابن حقل، سلیمان، یہ سب جو تھے کچھ ٹریولر تھے، کچھ تاجر تھے، اور کچھ علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تاریخ دان تھے۔ ان لوگوں نے جا کر کے ہندوستان کے بارے میں لکھا۔ تو یہ تمام سورسز کو کمپیریزن کرنے کے بعد جو ہے ایک کنسنشس پہ پہنچتے ہیں ہسٹورین، اس کے بعد ہسٹری لکھتے ہیں۔ اب ہماری جو لیکچر سیریز ہے اس میں ہم ان تین کتابوں پر خاص طور سے توجہ دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں تین الگ الگ اسکول آف تھاٹ کی کافی مشہور کتابیں ہیں۔ جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی 1904 میں، جس کا تذکرہ کیا میں نے، وہ ارلی ہسٹری آف انڈیا، جس کی ایک فوٹو ہے آپ کے سامنے، امیج ہے۔ یہاں پہ 1908 لکھا ہوا ہے، لیکن یہ سیکنڈ ایڈیشن کی ہے غالباً۔ 1904 میں پہلا ایڈیشن پبلش ہوا تھا۔ تو ونسنٹ اسمتھ ہے، ان کی جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ باضابطہ سول سرونٹ تھے، ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں ان کی پوسٹنگ تھی، جا کر کے باضابطہ لوگوں سے ملاقاتیں کی، یہاں کے سکے انہوں نے پرسنلی کلیکٹ کیے، یہاں کے میوزیم، یہاں کے جو آثار قدیمہ تھے ان کو جا کر کے انہوں نے دیکھا، ندیوں کا معائنہ کیا۔ تو ان کے پاس ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا میلان تاریخ کی طرف تھا۔ اور ہندوستان سے جب واپس گئے تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھانا بھی شروع کیا ہسٹری کے موضوع پر، اور وہاں جا کر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ لیکن اس میں جو ڈرا بیکس بھی ہیں، جو ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ ایک کالونیل ویو کے تھے، لیکن برٹش حکومت کو جسٹیفائی کرنے کا انہوں نے کام کیا ہے، اور ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ جو انہوں نے کیا ہے وہ ایک ویسٹرن کے پرسپیکٹو سے کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت اچھی کتاب ہے، اور پولیٹیکل ہسٹری پہ بہت اچھی کتاب مانی جاتی ہے۔ اچھا، کالونیل آتھرز کا ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں سے چونکہ حکومت چھینی تھی، یا ان سے پہلے مسلمان حکمران تھے، تو ان کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی حکومت کے خلاف کافی زیادہ پروپیگنڈا کیا جائے، اور جہاں جہاں ان کو تھوڑے سے بھی ثبوت ملے یا کچھ اشارات بھی ملے تو انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا، جس کی وجہ سے ایک ہندو اور مسلمانوں میں نفرت کی فضا قائم کی جا سکے۔ تو تمام تعریفوں کے باوجود ونسنٹ اسمتھ اس سے پاک نہیں ہے کہ جہاں جہاں پر مسلمانوں کا تذکرہ آتا ہے کافی زیادہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آرسی مجومدار صاحب ہیں، جو ایک نیشنلسٹ ہسٹورین ہیں، جن کی تربیت اور جن کا مطالعہ اور جن کی پڑھائی لکھائی سب انگریزوں کے دور میں ہوئی۔ تو وہ ایک سائیکولوجی ہے، اس سے جو ہے کافی زیادہ متاثر ہیں۔ وہ ایک نیشنلسٹ ہیں، لیکن وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اینشینٹ انڈیا کافی زیادہ گریٹ تھا، بہت زیادہ مہان تھا۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت ایسے ادوار بھی آئے ہیں جب ہندوستان دنیا میں سب سے آگے تھا، لیکن ان کی جو سائیکولوجی ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ برٹش جو اسٹینڈرڈ بنا رہے ہیں آج کے ڈیٹ میں، وہ سارے کے سارے اسٹینڈرڈ زمانہ قدیم میں ہندوستان میں پائے جاتے تھے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بیک پروجیکٹنگ، ابھی کے نظریات کے مطابق چیزوں کو پیچھے دیکھنا۔ یعنی ابھی اگر مان لیا کوئی لکھتا ہے جمہوریت، ابھی کی جو حکومت کا طرز ہے جمہوریت، ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ دور خلافت میں بھی جمہوریت تھا، تو یہ ایک سائیکولوجی کو دکھائے کہ ہم اس حد تک چیزوں سے متاثر ہو چکے ہیں کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تاریخ میں بھی جو ہے وہی ہوا ہے جو آج صحیح مانا جاتا ہے۔ تیسرے جو ہسٹورین جن کی کتاب کا میں نے مطالعہ کیا اور حاصل مطالعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ آر ایس شرما صاحب ہیں۔ یہ بھی کافی مشہور تاریخ داں ہیں، اور یہ جو ہے لیفٹسٹ یا کہہ سکتے ہیں مارکسسٹ اسکول آف تھاٹ کے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے اس کا پلس پوائنٹ وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف پولیٹیکل ہسٹری ہی نہیں لکھی، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے ان کا جو مین فوکس رہا ہے ہندوستان کا سماج وہ کس طرح ایوالو ہوا، اس پر انہوں نے کافی زیادہ فوکس کیا ہے۔ اس میں نہ صرف پولیٹیکل ہسٹری بلکہ سوشو اکنامک، نیچرل ہسٹری، کب جنگل تھے، جنگل کب کاٹے گئے، یہ تمام چیزوں کی تفصیلات ان کے ہاں جو ملتی ہے وہ کسی اور کے ہاں نہیں ملتی ہے، اس مطلب ان تینوں میں۔ لیکن ان کا جو اپروچ ہے وہ مارکسسٹ اپروچ ہے، اور مارکسسٹ اپروچ میں کیا ہوتا ہے کہ جو مذہبی چیزیں بھی ہے اس کی مادی تشریح کی جاتی ہے۔ اس معاملے میں یہ کہنا بہتر ہے کہ آرسی مجومدار اس معاملے میں آر ایس شرما سے بہتر ہیں کہ انہوں نے کلچرل اور ریلیجیس ہسٹری کو زیادہ اچھے سے پریزنٹ کیا ہے۔ بہرحال تینوں اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کی بہترین کتاب ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا
کہ ہم تمام لوگوں کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنا نظریہ قائم کرنا چاہیے۔ اچھا، اب تاریخ کے مطالعے میں کچھ چیزیں اور ہے، جیسے فالس اپروچ آف ریڈنگ ہسٹری، اس کو ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کہاں غلطی کر جاتے ہیں، یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو جو بایسز ہیں اس سے دور رہنا ہے۔ آپ اگر اپنی قوم کے بارے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ میری قوم جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے بہترین تھی اور دوسری اقوام جو ہے وہ ذلیل تھی، رذیل تھی، اور ہم سپیریئر ہیں، دوسرا انفیریئر ہے، آپ ان تمام چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں تو آپ تاریخ کے نام پر کچھ بھی لکھ دیتے ہیں۔ 1980 کے آس پاس سے ہندوستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مین اسٹریم ہسٹورین تو نہیں، لیکن جو پاپولر نیریٹو انڈیا کا ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پبلش کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح کی چیزیں، کرسچینٹی از کرسچنیٹی، تاج محل نہیں تیجو محلیہ، یعنی تاج محل نہیں تیجو محل تھا، کون کہتا ہے اکبر مہان تھا، آگرے کا لال قلعہ ہندو بھون ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مطلب ہسٹری کے نام پہ کچھ بھی ہیں۔ بہرحال اکیڈمک ورلڈ میں اس کو نہیں تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن عوام میں ایسی ہی چیزیں دن بدن مقبول ہوتی جا رہی ہیں اور یہ پروپیگنڈا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اپلائنگ ماڈرن مائنڈ سیٹ ٹو دا پاسٹ، یعنی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور کے اصولوں کی بنیاد پر کسی دوسرے دور کو جج کریں۔ 2000 سال پہلے کی چیزوں کو ابھی کے نظریاتی بنیاد پر، جیسے ابھی میں کہوں کہ ہندوستان کی جو باؤنڈری ہے پاکستان اس سے باہر ہے یا افغانستان اس سے باہر ہے، لیکن 2000 سال 2500 سال پہلے ہندوستان بھی چھوٹے چھوٹے حصوں میں بڑا ہوا تھا اور یہاں بھی الگ راجے رجواڑے تھے۔ تمل ناڈو کا اگر مان لیا کوئی راجا تھا تو اس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ سندھ کے آس پاس کیا چل رہا ہے، ہون کیوں حملہ کر رہے ہیں، کشان کیوں حملہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ ابھی کی جو ہندوستان کی باؤنڈری ہے، انڈین سب کانٹیننٹ ہے، اس کے حساب سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے پاسٹ میں، تو اتر کی دو حکومتیں ایک دوسرے سے جنگ کر رہی ہیں تو ایک حملاور بن جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ دیش بھکت بن جائے گا، جبکہ یہ اپروچ غلط ہے۔ ادھر والے ادھر پر، ادھر والے ادھر حملہ کرتے رہتے تھے، آپس میں بھی لوگ حملہ کرتے رہتے تھے۔ اس طرح کا کوئی سینٹیمنٹ نہیں تھا کہ یہ ودیشی ہے یہ سودیشی ہے، لیکن ابھی کے مائنڈ سیٹ کو پروجیکٹ کرنا پیچھے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ ابھی مان لیا ڈیموکریٹک سسٹم بہت اچھا ہے، ہم کسی 500 سال قبل کی حکومتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو کوئی بادشاہ ہے وہ اپنے بھائیوں سے لڑائی کرتا ہے اور بادشاہت حاصل کرنے کے لیے الگ طریقہ کار اختیار کرتا ہے جو ابھی رائج نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں کہ یہ بہتر نظام ہے، لیکن آپ اس دور کی چیزوں کو اسی اینگل سے جج کرنا شروع کر دیں اور رائٹ اینڈ رانگ کا فیصلہ ابھی کے اصولوں کی بنیاد پر کرنے لگیں تو یہ غلط ہو جاتا ہے۔ ایک اور جو چیز ہے وہ غلط اپروچ ہے تاریخ کو پڑھنے کا، کہ تاریخ کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ چیزیں بالکل صحیح اور غلط، بلیک اینڈ وائٹ۔ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ بہت اچھے رہے ہیں تاریخ میں اور کچھ لوگ بہت برے رہے ہیں، لیکن اکثریت ایسی رہی ہے جن کے اندر یا تو اچھائی غالب رہی ہے یا برائی غالب رہی ہے۔ تو آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل خیر کا مجموعہ ہے اس کے اندر اور شر اس کے اندر ہے ہی نہیں، کسی کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مکمل شر ہی شر ہے۔ تو اس طرح کے انالیسس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ایک کمی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ بھی تو بالکل اس نے بھی یہ کیا، اس نے بھی وہ کیا، تو یہ جو ہے تاریخ کو پڑھنے کا صحیح اپروچ نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط اپروچ کیا ہے۔ اس سلائیڈ سے پہلے میں اگلی سلائیڈ کو اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے اس پہ تھوڑا سا تذکرہ کروں گا اور پھر آخری سلائیڈ ہوگی میری۔ تو اسلام کیا کہتا ہے تاریخ کے بارے میں، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ او بلیورز اسٹینڈ فرم فار جسٹس ایز وٹنس فار اللہ اینڈ ایون اف اٹ از اگینسٹ یور سیلف، یور پیرنٹس اور کلوز ریلیٹیو۔ یہ آیت دوسرے کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے رہیں، جو بات سچی ہے اس کے ساتھ کھڑے رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ آپ کے یا آپ کے گروپ کے خلاف جا رہی ہو۔ مطلب آپ اگر تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، تو آپ کو جو سچائی ہے اس کو بیان کر دینا ہے، نہ کہ اپنے ریس کی، اپنے زبان کی، اپنے علاقے کی سپریمیسی قائم کرنی ہے۔ آپ کو سچ بولنا ہے، چاہے یہ کڑوا ہو،
چاہے وہ آپ کے خلاف ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک دعا کافی مشہور ہے، میں نے اس کے سند کی تحقیق نہیں کی ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ مجھے وہی چیز دکھا جو مطلب اسی شکل میں چیزوں کو دیکھا جیسی وہ ہے۔ یعنی ہم چیزوں کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہتے ہیں جس طرح ہمارا نظریہ ہے، بلکہ جس طرح جس حیثیت میں چیز ہے اسی کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلامک گائیڈ لائن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم انسانی تاریخ کی بات کریں تو انسانی تاریخ میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو کہتا ہے پوری زمین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اس زمین میں جو ہے آدم و حوا کو مطلب بھیجا۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے تم کو اس زمین پہ خلیفہ بنا کر کے بھیجا۔ تو یہ زمین جو ہے وہ تمام بنو آدم کی ہے، کوئی انسان کہیں بھی جا کر کے رہ سکتا ہے، نہ تو کوئی ودیشی ہے نہ کوئی سودیشی ہے۔ مطلب آئیڈیلی بات کی جائے تو ایک انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، دوسری جگہ سے تیسری جگہ منتقل ہو گیا، اور تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو نہیں بھیجا ہے کہ آپ ہندوستان میں ہیں تو ہمیشہ ہندوستان میں ہی رہیں گے، اور کہیں جانے کا حق آپ سے چھین لیا گیا، کہیں گئے تو آپ ودیشی کہلا گئے۔ تو یہ والی چیز سودیشی ودیشی اونچا نیچا یہ چیزیں جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، تو تمام انسان اس حیثیت میں برابر ہیں۔ انسان کی نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر ایک دوسرے سے بلند نہیں ہے۔ نہ تو کوئی عربی اجمی سے اونچا ہے، نہ کوئی اجمی عربی سے اونچا ہے۔ انسان کے درمیان جو فرق ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ بہت بڑا پرنسپل ہے۔ اگر کوئی ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے یا چین میں پیدا ہوتا ہے یا امریکہ میں پیدا ہوتا ہے تو کسی عربی سے وہ انفیریئر نہیں ہے۔ یا پھر کوئی ہندوستان میں پہلے سے آباد ہے، کوئی باہر سے آ کر کے اس نے حکومت کی، وہ فارسی بولتا ہے، ہندوستان کے لوگ کوئی دوسری زبان بولتے ہیں، تو فارسی بولنے والے جو اشراف ہیں وہ یہاں کے جو پسماندہ طبقات ہیں اس سے زیادہ مطلب ان کی حیثیت نہیں ہے اسلام کے نظریے کے مطابق۔ تو اسلام جو گائیڈ لائن دیتا ہے وہ کلیئر کٹ ہے، وہ یونیورسل بردرہڈ کا ہے۔ پورے انسان اس دنیا میں کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہیں، کوئی باعث نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے تاریخ کے مطالعے میں بہت بڑی سنگھائے میل ثابت ہو سکتی ہیں۔ تب جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو نہ تو آپ کو اپنی سپیریئرٹی ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی، کلچرل سپریمیسی یا لنگوسٹک سپریمیسی، یہ چیزیں ثابت کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی، آپ جو حقیقت ہے اس کو بیان کریں گے۔ اب آخر میں ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ کی جو بریف آؤٹ لائن مختصر خاکہ ہے اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جو پری ہسٹری جو ہے وہ دور ہے جس میں تاریخ کو لکھا نہیں گیا ہے۔ اسی دور میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جو قوم آباد تھیں آج تک جو قائم ہیں، جو منڈا نسل کے لوگ جھارکھنڈ کے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں جو پائے جاتے ہیں وہ لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مینا اور بھیل جو ہیں وہ بھی اسی دور کے لوگ ہیں جو ہندوستان میں۔ اس کے بعد جو ہندوستان میں آئے وہ ڈراویڈین کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ ہندوستان میں آئے، اور آسٹرو ایشین لوگ بھی ہندوستان میں آئے۔ یہ سب پری ہسٹری کی باتیں ہیں۔ اور اینشینٹ انڈیا جو ہے وہ اس دور سے متعلق ہے جس میں چیزوں کو لکھا گیا۔ اب کچھ لوگ اس کو 600 قبل مسیح سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں، انڈس ویلی سویلائزیشن میں بھی ہم کو چیزیں لکھی ہوئی ملتی ہے، بھلے ہی ہم اس کو پڑھنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی آمد سے قبل آپ کہہ سکتے ہیں، آپ مان لیجئے کہ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن تک اس کو جو ہے اینشینٹ انڈیا کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا دور ہے، اس کے بعد ویدک پیریڈ ہے، پھر ساؤتھ انڈیا میں سنگم کا دور کہا جاتا ہے، مہا جنپد ہیں، اس کے بعد نند، موریہ، کشان، گپت، ہرش، آندھرا کی ڈائنیسٹی، راشٹرکوٹ، یادو، چالوکیہ، پلو، یہ سب جو ڈائنیسٹیز رہی ہیں یہ سب اینشینٹ انڈیا کی ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی آمد کے ساتھ جو ہے یہ جو دور شروع ہوتا ہے اس کو میڈیول انڈیا کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے کچھ لوگ اس کو 712 سے سٹارٹ کرتے ہیں جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور اس کو جیت لیا، اور کچھ لوگ اس کو 1192-93 سے سٹارٹ کرتے ہیں جب باضابطہ دلی سلطنت قائم ہوئی۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیول پیریڈ کی سٹارٹنگ جو ہے وہ 712 میں ہو چکی تھی، اور باضابطہ جو ہے یہ آغاز محمد غوری کے ساتھ ہوا، اور یہ دور جو ہے وہ بفر زون آپ کہہ سکتے ہیں 712 سے 1193 کا۔
اور یہ دور جاری رہتا ہے 1760 تک، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے سراج الدولہ کو ہرایا، اور اس کے بعد سے بنگال میں انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی۔ لیکن اس سے قبل بھی جو یورپین پاور تھی، 1492 میں واسکو ڈگاما ہندوستان آ چکا تھا، 1510 میں باضابطہ گوا میں پرتگالیوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو بہرحال مختلف مصنفین مختلف دور دیتے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت کا جو دور تھا وہ دور متوسط یا میڈیول پیریڈ تھا۔ اس میں کی جو اہم حکومتیں ہیں وہ دلی سلطنت ہے، بنگال کی سلطنت ہے، گجرات کی سلطنت ہے، دکن کی مختلف سلطنتیں ہیں جس میں نظام شاہی، قلی قطب شاہی وغیرہ کی سلطنت ہے۔ اس کے علاوہ وجے نگر جو امپائر تھا وہ ہے، مراٹھا امپائر تھا، مغل تھے۔ یہ سب جو ہے وہ میڈیول پیریڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماڈرن انڈیا جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ یوروپینز کے ساتھ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو واسکو ڈگاما سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے انگریزوں کی آمد سے ہندوستان میں ماڈرن انڈیا کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پارٹیشن کے بعد کا بھی جو دور ہے اسی میں کور ہوتا ہے آج تک۔ اس میں جو مینلی برٹشرز کی حکومت رہی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ سب کی جو حکومتیں یہ سب ماڈرن انڈیا میں ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں تاریخ میں، تو ہندوستان جو سب کانٹیننٹ ہے، انڈین سب کانٹیننٹ، وہ متحدہ کب رہا؟ تو متحدہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند ادوار کو چھوڑ کر کے یہ کبھی نہیں رہا ہے۔ انگریزوں کے دور میں یہ مکمل اتحاد آپ کہہ سکتے ہیں قائم ہوا۔ جو جغرافیہ ہے، ہمالیہ سے لے کر کے ہند مہاساگر تک کا جو علاقہ، اس میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ لیکن ان کی خود کی جو کیپٹل تھی وہ انڈیا میں نہیں تھی، وہ برٹین کی، گریٹ برٹین، یو کے کا ایک حصہ تھا۔ لیکن ہندوستان جو ہے سیاسی طور پر متحد تھا انگریزوں کے دور میں۔ اس کے علاوہ مغلوں اور موریوں کا جو دور تھا، اس میں بھی انڈین سب کانٹیننٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا ان کے قبضے میں تھا۔ دلی سلطنت بھی جو ہے ہندوستان کے دکنی چھوڑ تک علاؤدین خلجی کا جو کمانڈر تھا ملک کافور، وہ جیتنے میں کامیاب رہا۔ محمد بن تغلق کی بھی حکومت کافی بڑے حصے پر قائم ہو چکی تھی، لیکن اس کے آخری دور میں پھر ہندوستان میں مطلب الگ الگ حکومت قائم ہو گئی۔ تو یونیفائڈ انڈیا چند ایسے مواقع آئے ہیں تاریخ میں جب ممکن ہو سکا ہے۔ موریوں کے دور میں آندھرا تک ان کے قبضے میں تھا، اسی طرح مغلوں کے وقت میں بھی دکن تک ان کے قبضے میں تھا، اور ساؤتھ کا کچھ حصہ ان کے قبضے میں تھا۔ تو یونائٹڈ انڈیا، جو یونیفائڈ انڈیا، وہ کبھی ممکن نہیں رہا چند ادوار کو چھوڑ کر۔ اب یہ بات کی جائے کہ ہندوستان کی تاریخ کی جو سب سے بڑی حکومت وہ کون سی رہی، تو اس کے مختلف پیرامیٹرز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں سب سے بڑی حکومت، تو آبویسلی یہ یو کے کی جو برٹشرز تھی ان کی حکومت سب سے بڑی حکومت تھی۔ اگر آپ پیریڈز کی بات کریں، ایسی حکومت جس نے کافی بڑے حصے پر حکمرانی کی ہو، ساؤتھ انڈیا کے جو کنگڈم سے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن کافی لمبے عرصے تک انہوں نے حکومت کی۔ لیکن اگر آپ نمبر آف ایئرس انٹو ٹوٹل ایریا کے ملٹیپلیکیشنز کو مانیں، تو مغلوں کا جو دور تھا وہ سمجھیے کہ ہندوستانی تاریخ کا سب سے میگنیفیشنٹ دور تھا۔ میں گولڈن پیریڈ نہیں کہہ رہا ہوں، گولڈن پیریڈ ایک مختلف اصطلاح ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ سینٹر پاورفل تھا، یعنی کہ سب سے بڑے حصے پر سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کرنے میں کامیاب رہے۔ تو 1526 سے 1857 یہ تقریباً 330 سال کی دور حکومت تھی۔ برٹشرز کا بھی جو پیریڈ تھا وہ 190 سال کا تھا، وہ ایریا میں جو ہے مغلوں سے بڑے تھے۔ مورینز تھے، وہ ان کا بھی 135 سے 40 سال تک ان کی حکومت تھی۔ مورج اور مغل کے جو ایریا ہیں وہ کمپیریٹیولی ایکول ہیں، دونوں کے برابر ہیں، لیکن میگنیفیشنس میں اس لیے مغلوں کو برتری حاصل ہے کیونکہ وہ لمبے عرصے تک حکومت کرنے میں کامیاب رہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ موریوں کے 3 گنے عرصے تک جو ہے ان کی حکومت رہی۔ اور اگر آپ تیمور کو شامل کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ 14ویں صدی سے لے کر کے 19ویں صدی تک لگ بھگ 5 صدیوں کا دور تھا جب اس خاندان نے دنیا کے مختلف علاقوں میں حکمرانی کی، سینٹرل ایشیا اور انڈیا کے مختلف علاقوں میں حکمرانی کی۔ اس کے علاوہ جو گپتا جو تھے ان کی بھی حکومت کافی بڑی تھی، تقریباً پورا نارتھ انڈیا کور تھا، لیکن 200 سال کے آس پاس انہوں نے حکومت کی۔
تو یہ ایک بریف جو آؤٹ لائن ہے، مختصر خاکہ ہے ہندوستان کی تاریخ کا، تو یہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب یہ جو ہماری لیکچر سیریز ہے اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ شروعات سے لے کر کے اس کو سمجھیں۔ تو آخر ہندوستان میں لوگ کس طرح سے آئے، پہلے جنگلوں میں رہتے تھے یا پہاڑوں پر رہتے تھے یا کس طرح رہتے تھے، انہوں نے کب شہر بسانا شروع کیا، اور ان کا جو شہر تھا اس میں وہ کس طرح رہتے تھے، کون سی زبان بولتے تھے، کس طرح کا کھانا کھاتے تھے، کیسے لباس پہنتے تھے، یہ تمام ہماری کیوریوسٹی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا کہ نیکسٹ ہمارا جو ایپیسوڈ ہے اس کا سیکنڈ لیکچر اس میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ اس میں ہم انڈس ویلی سویلائزیشن اور اس سے قبل کے جو قبل کی تاریخ ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔